Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Please subscribe, share and like. Novel 5 part 10. Now start the novel. वज़ीर मुस्कुराता हुआ उसे देख रहा था। कोई कमी रह गई हो तो मुझे बता देना। सत्यान राठौर भला अपने नाज़ुक बीवी के साथ कैसे जुल्म कर सकता था। उम्मीद है अब कोई शिकायत नहीं होगी। वो खूबसूरत सी मुस्कुराहट लबों पर सजाए इसे आईने में से देख रहा था। वो साकत और जामन लेटी अपनी बर्बादी का मातम मना रही थी। वो शख्स कहर बनकर इस पर नाज़िर हुआ था। पूरी रात वो इसकी मिन्नतें करती रही। इसकी सिसकियों पर वो हंसता हुआ अपने शिद्दतें निछावर करता रहा। इसके वजूद में हरकत करने की भी सकत नहीं रही। अपने अल्फाज़ों की बहुत भारी कीमत चुकाई थी उसने। मुझ जैसे पत्थर को भी तुम्हारा नाजुक वजूद पिघला गया। इसके बेजान बात और दिल खोलते हुए वो इस पर झुका। इस जिसका चेहरा इसकी गुजरी रात का मंजर पेश कर रहा था। आंखों से काजल बहकर गालों पर फैल चुका था। नाजुक सी बालकनी जैसे लब इस जल्लाद की सदाबंदी से हो गई थी। इसके निशान वैसे ही छुपा गए जिसने इसके ऊपर से कंफर्ट पर हटाया था। उठ जाओ मेरी जान, मैं तुम्हारा ये होशबाज सरापा पैदा दोबारा दिखा दे। वो इसके बेनवाज वजूद को देखकर दीवाने से तुम देखना सत्यान राठौर मैं तुम्हारे साथ क्या करती, तुम बहुत पछताओगे। इसका गिरबान पकड़कर वो जिस अंदाज में बोली थी इसे चौंका गई थी, मगर दूसरे ही लम्हे हुए दिलकश मुस्कुराहट लिए इस पर झुका। जब जब प्यास लगे सत्यान राठौर को याद कर लेना, गरीब फौरन हाजिर हो जाएगा। चलता हूँ। होंठों पर वो दोबारा झुका। पलक ने आंखें बंद करके बेडशीट को मजबूती से थामा। एक आंसू इसके शाने पर गिरा, मगर वो इसकी जान सूली पर अटकार कर ही पीछे हटा। जा रहा हूँ, मगर एक बात याद रखना, अपनी इन आँखों को यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। कोई भी ऐसी वैसी हरकत की तो तुम्हारी जान मुश्किल में डाल दूँगा। तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। इसके वजूद पर वही नाइटी डालकर खड़ा हुआ। आग लगा दूंगा इन सब कपड़ों में, कुछ देर में ड्रेसेस आ जाएंगे। वो कहकर दरवाजे की जानिब बढ़ा और एक नज़र मुड़कर इसे देखा जो अपनी आंखें बंद किए बर्दाश्त कर रही थी। वो इसका गरूर खाक में मिला चुका था। वो इसे बर्बाद कर रहा था। इसे अपने वजूद से घिन आ रही थी। कितनी जनूनियत थी इसके हर अंदाज में। वो गिरती पड़ती वॉशरूम में गई और थाड़े मार मार के रोई। उसकी रूह जख्मी कर गया था। जिससे भी इसे मिलता था एक नया दर्द दे जाता था, पर आज तो वो इसका मान गरूर सब बर्बाद कर दिया। वजूद इसके लफ्ज़ को पागलों की तरह मटा रही थी। मैं बर्बाद कर दूँगी तुम्हें सत्यान। देखो कैसे सूर समेत हंसा। वो चिल्लाई, मगर उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। उसे होश आ रहा था। देखो पूरे 23 घंटे के बाद वो कोमे में भी जा सकती थी। इस 23 घंटों में दोबारा ब्लड दिया जा चुका था। वो करवट से लेटी थी। इसका बचना मौत सा ही था। वो इसे छोड़कर दुबई चला गया था जैसे इसके पास होना चाहिए था। वो इसे दरवाजा चला कर भाग गया। पहली बार ऐसे वहाँ से नजर नहीं आ रहा था। अमीर आवाज़ सुन पा रही हूँ। वो जो हल्की सी आंखें खोलकर दोबारा दिखा और बंद किया। इसने इससे कहा जो इसके सर पर खड़ा था, ठीक है लेकिन ज़रा जल्दी करना, मैं भाभी के पास 1 मिनट के लिए भी नहीं हिलूंगा। वो इसे घूरते हुए बाहर एक जख्मी सी मुस्कुराहट इसके लबों पर आई। कुछ लोग बला के खुशनसीब होते हैं। इस लड़की को देखकर इसने सोचा इसने असवंत यार की आंखों में इसके लिए तड़प देखी थी। वो जब कल इसे बाहों में उठाए लाया था वो कितना बिखरा हुआ लग रहा था। ऐसी मोहब्बत वो अपने लिए इसकी आंखों में देखना चाहती थी और इस छोटी सी लड़की को बिन मांगे ही मिल गई थी। इस लड़की को असवंत खान की मोहब्बत मिली थी। वो कोशिश के बावजूद भी इससे हजरत नहीं कर पाई। तुम्हें असवंत खान मिल गया, तुमसे खुशनसीब किस्मत वाला कौन हो सकता है। इसकी आंखों से आंसू टपका, लेकिन जिस हालत में वो यहाँ लाई गई थी इसे देखकर वो बहुत काम गई थी। समझ नहीं आ रहा था जब मुझसे चाहने लगा तो फिर इस अजियत किस लिए दे रहा है। हाँ वो मोहब्बत करने से डर रहा था। वो समझ गई। वो अपने आप को इतना संवार कर उसके दिल में ध्यान ना कर पाई जितना वो लापरवाही से लड़की इसके दिमाग पर छा गई थी। उसे होश आ रहा था। इसकी नीली आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो शदीद तकलीफ में थी। वो अपने आंसू साफ करके दोबारा इसके ऊपर मुतवज्जा हुई। वो जैसे ही बाहर निकला उस्मान की कॉल फिर आ गई। इन 23 घंटों में वो न जाने से कितनी कॉल्स कर चुका था। बहुत आधे घंटे बाद यही पूछता था कि इसे होश आ रहा है कि नहीं। एक नहीं ली थी। इसको सदम करने पलट कर खबर नहीं। इसने एक बार
वो दूसरे मुल्क भाग गया था, मगर छोटी सी लड़की इतनी जालिम हो सकती है, वो हैरान था। भला असफ़ जहाँ खान की कुर्बत को कैसे ठुकरा सकता है? इसके बारे में तो उस्मान कहता था, ये वो शख्स है जो किसी की तरफ नज़र उठाकर भी देख ले तो उसे ख़रीद लेता है। इसके सामने लड़कियां अपना दिल हार बैठती हैं। इस छोटी सी बेवकूफ़ सी लड़की को इसकी कुर्बत से घिन आ रही थी। इसने बुरी तरह अपनी पेशानी मसली। इसे एक पल भी सुकून नहीं आ रहा था। मोबाइल की टून पर वो चौंका। उस्मान के चेहरे के तासुरात देख रहा था। इसने कॉल भी की। खिज़र पाशा, असफ़ जहाँ खान, माज़रत चाहता हूँ इस वक्त कॉल की, लेकिन असल में काम का वक्त ही यही है। वो बस सुन रहा था। फिर मौके से जवाब दिया। 2 घंटे से उस्मान न जाने किससे बातें कर रहा है। इसका सारा ध्यान इसकी तरफ था। तो एक गिफ्ट भेजा है हमने आपके लिए, उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आए। बिल्कुल अनटच पीस है। बहुत बार दिल बेईमान हुआ था, मगर वो क्या है ना, हम जानते हैं कि असफ़ जहाँ खान को ब्रांड न्यू चीज़ें चाहिए। हम तो खैर इस्तेमालशुदा चीज़ पर भी गुजारा कर लेते हैं। इसलिए 15 दिन से आपके लिए इस तोहफे को संभाल के रखा, आपका दिल खुश हो जाए। इससे बस इतना सा कहा। खिज़र पाशा से इनके ताल्लुकात बहुत पुराने थे। दुबई का एक बहुत बड़ा ताजर था। यहाँ पर असफ़ ने इसके साथ 2 कॉन्ट्रैक्ट किए और ये हकीकत थी कि असफ़ जहाँ खान जब भी यहाँ आता था तो वो हर रोज़ इसके लिए एक नई लड़की भेजता था। दुबई में फहाशी बेहद आम थी। वो समझता था कि हर बुराई का कारण इस बात से कम नहीं पड़ता और यहाँ पर आता चला। इतने में एक लड़की वेस्टर्न ड्रेस पहने उस्मान की जानिब। इसका लिबास बेहद अजीब था। वो बहुत इसे देख रहा था। इस लड़की ने आकर उस्मान के कान में मुस्कुराता यकीनी नज़रों से मुड़कर ट्रेडर्स की तरफ देखा, जहाँ वो हसीन शहजादा अपनी तमाम तर वजहात के लिए खड़ा था। उसने पुश्त पर सीना बांधे तान कर खड़ा था। वो चंद लम्हे में इसको पहचान गया। वो लड़की इसकी अच्छी तरह चेकिंग करो और इसके रूम की जानिब बढ़ा। इसे दरवाज़ा नॉक किया। पामान अंदर से गमगीन आवाज़ आई। उस्मान को आज बेतहाशा गुस्सा आ रहा था। हमेशा ऐसा ही होता था कि वो कोई ना कोई इसे गाली देता था या कोई ऐसी बात करता था कि जिससे वो हंसते। इसने एक नज़र लड़की को देखा, जिसके जहन में अचानक ख्याल आया कि जल्दी से सारा को कॉल बनाई। सारा इससे तो इसकी खैरियत पूछ ही सकता था। थोड़ी देर इसमें कॉल रिसीव कर ली। बोलो असफ़, वो थकी थकी आवाज़ में बोली। कैसी तबीयत है इसकी अब? इसमें कोई तमहीद नहीं मानती थी। उसने डायरेक्ट पूछा था। पहले से बेहतर है, होश आ रहा था थोड़ी देर के लिए। और असफ़ जहाँ खान ने बेख्तियार गहरा सांस लिया। इसके रगो बैन में ठंड उतरी। इसके लबों को मुस्कुराहट छू गई। और की प्रॉब्लम तो नहीं है ना? उसने कहा नहीं, बस इसकी बैक साइड काफ़ी इंजर्ड है, कम से कम 1 हफ्ता एडमिट करना पड़ेगा। ठीक है। इसकी भारी और गंभीर आवाज़ गूंजी। वो लड़की इसके इशारे के इंतजार में खड़ी थी। कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, सारा ने कहकर इसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। दिल मुतमईन हो गया। वो जो अंदर ही अंदर निकल रही थी खबर इसने लैपटॉप बंद किया और एक गहरी नज़र सामने खड़ी लड़की पर डाली, जो ब्लैक कलर की शॉर्ट में टैक्सी पहनी है। उसके घुटनों से ज़रा ऊपर, जिसके स्लीव्स के साथ साथ गला भी साइड था। वो चलता फिरता इश्तेहार लड़की बिलाशुबा का मतलब खुशबू थी। उसका बहुत दे रहा था। बैठने का इशारा किया। मेरा नाम एक अलग से इसमें आने वाले जिसे बकरदार मर्द के सामने वो इस पर झुका ही था कि कहीं से आवाज़ और भरपूर हंसी इसके कानों में रस खोल गई। इसने खुद पर नशा तारी करना चाहा, मगर मुमकिन न था। तो मैं गवारा जानवर की तरह हूँ जिसे जगह जगह मुंह मारने की आदत है। वो एजल के लबों पर झुका ही था कि इसके कानों के पास एक और आवाज़ गूंजी। इसने पास पड़ा जग उठाकर ज़मीन पर दे मारा। वो लड़की सहम गई। वो इसके दिल दिमाग पर काबज़ हो चुकी थी। इससे बोतल उठाई और मुँह से लगाई। मैं औरत के किसी फ्रेम में आने वाली चीज़ नहीं हूँ। तुम्हें बताऊँगा मैं मिसेस असफ़ जहाँ खान। तुम्हारे एक लफ्ज़ की कीमत चुकानी पड़ेगी। वो सारी बोतल एक ही सांस में भी गया। लड़की को बेड पर फेंक कर इस पर झुका। इसके हर अंदाज में जुनून और हवानियत थी। असफ़ जहाँ खान किसी मोहब्बत के धोखे में नहीं आया। वो आज़ाद है। इसकी बेड़ियाँ अपने पाँव में नहीं डालेगी। नशा अपने ऊपर असर कर रहा था और वो हर जाए किसी एक का नहीं था। इससे थकन उतारने के लिए एक जिस्म चाहिए था। इस प्यारी सी लड़की की आंखों में खातून बहुत बुरी लगी। ये नीली आंखों वाली शहजादी जो सब फंसाती है, वो रो रही है। आंखें बंद किए लेटी थी। आंसू खुद ब खुद इसकी आंखों से बह रहे थे। वो इस जुल्म का हर सितम
اب تم خود خان کی اس ملکت کی بھی مانگو، اس کی وہی شرائط ہوگی، کسی ایک کا ہوگا نہیں رہ سکتا، اس کی جان لے کر پاس اسے کمزور کر دیتے وہ آج اپنے آپ کو اندر سے خالی محسوس کرے۔ وہ شخص کبھی نہیں بدلے گا، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے، آج 3 دن ہو گئے تھے وہ نہیں آیا، لاشعوری طور پر وہ اس کے سچ میں اسے اس کا کوئی احساس نہیں، وہ میرے ساتھ اتنا برا کر چکا ہے۔ رمیز کی آواز میں وہ چونک گئی، وہ جھٹ سے آنکھیں کھولی، اخلاق ہم بھی کسی شخص کی کنگال میں گھر جانا چاہتا تھا، تمہاری خدمت گوا کر مجھے بہت مزہ آیا، کیا بتاؤں، میں نے اس لیے سے پلا ان 3 دنوں میں اس نے اس کی خدمت میں دن رات ایک کر دیا، وہ ایک پل بھی اس سے نہیں ہلا تھا، وہ اسے دیکھتے ہی رو پڑی۔ اس واقعے نے اسے اندر سے بہت سہما دیا تھا، قبرستان، وہ قبریں، وہ عجیب غریب کھنڈر، وہ کوشش کے باوجود بھی اپنے ذہن سے وہ خوف کو شکست نہیں دے پا رہی تھی۔ مگر رمیز واقعی اللہ کی طرف سے ایک تحفہ تھا، وہ روتے ہوئے کو ہنسانا جانتا تھا۔ میں یہ آپ کے لیے لالا کی طرف سے ایک نرس جو اس کی بینڈیج روز کرنے آتی تھی، آج اسے ڈسچارج ہونا تھا۔ وہ اسے بینڈیج کرتے ہوئے خاموشی سے ایک چھوٹا سا موبائل اس کے تکیے کے نیچے رکھ گئی۔ ابھی نے خوف سے اسے دیکھا جو نظریں نیچے کی اپنا کام کرے جا رہی تھی۔ بات سنو، وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی، مگر وہ بنا کوئی بات کی جا چکی۔ ابیر نے خوف سے تکیے کے نیچے سے موبائل نکالا، وہ یہاں تک آ گئی ہے، اس کے ہاتھ کو کپائے، اتنے میں رمیز اندر داخل ہوا ہے، جلدی سے موبائل تکیے کے نیچے چھپا دیا، اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کیا۔ اس کے ساتھ ڈاکٹر سارا بھی تھی، وہ بہت سنجیدہ تھی۔ ڈسچارج تو کر رہی ہوں، مگر اس کا بہت خیال رکھنا ہے، یہ ابھی بھی بیڈ ریسٹ پر ہے، کم سے کم 2 ہفتے، اور روزانہ اسٹیچز ورنہ خراب ہو سکتے ہیں۔ وہ بتا رہی جیسا کہ کر رہی ہو ابھی، اس نے خیال سے پوچھا، بہت بہتر، بس جانا چاہتی ہوں۔ فوراً وہ بار بار ایک ہی بات دہرا رہی تھی، آج چلی جانا۔ کرنا کیا ہے؟ اسود صاحب تو یہاں ہے نہیں، وہ دبئی کے کسی مشہور ہوٹل میں کسی کی باہوں میں سو رہے ہیں، ایک ہفتے کے اپنے اسٹور پر نہیں، ہر روز ایک نئی لڑکی کی جاتی ہے۔ کیا تمہیں خبر نہیں ہو؟ اسے کافی تعجب ہوا، قریب لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ بہت سرخ ہو گیا تھا۔ کی بات ہے، بیوی یہاں ہفتوں میں ایڈمٹ کروا کر وہ اپنی بیوی سے نام نہیں سکا، تو مجھے نہیں لگتا تم کچھ زیادہ ہی بول رہی ہو، یہ باتیں اگر تم اسفل کے سامنے کہہ دے تو یقیناً تمہارا آخر دن ہوگا، اس کے سامنے تمہاری کھیچ بن جاتی ہے، زبان بند کرنے سے حقیقت نہیں بدل جائے گی۔ کیا سچ نہیں کہہ رہی؟ آپ بالکل سچ کہہ رہی ہیں، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر اس وقت اس سے اگلنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں سب جانتی ہوں، مجھے سب خبر ہے، مجھے بتانا کچھ بھی ضروری نہیں۔ ان کی آواز وہ چپ کرا گئی۔ مجھے گھر جانا ہے، لے چلیں۔ اس نے کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ ہاں، میں تمہیں بھیجنا چاہتی ہوں، اور اس مکار اور فریبی انسان کے دھوکے سے، اس کی محبت کے جھانسے سے مت آنا۔ تم بہت معصوم اور چھوٹی سی لڑکی ہو، وہ تمہیں بہکائے گا، اس کے بہکاوے میں مت آنا۔ وہ اسے اٹھنے میں مدد کرتے ہوئے بولی، آپ بے فکر مند رہیں ڈاکٹر سارا، میں وہ لڑکی ہرگز نہیں ہوں جو اس سے 2 پیار کے بول بولے گا اور اس کی باہوں میں گر جاؤں گی۔ اب دیکھیے گا، میں اسے مجبور کر دوں گی کسی ایک کا ہونے پر۔ وہ اسے مسکرا کر بولی، اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے سوچ لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے، وہ تکیے کے نیچے سے موبائل اٹھانا نہیں بھولی تھی۔ مجھے تیرے ناراض ہونے کی وجہ بالکل سمجھ نہیں آ رہی، آخر کیا چاہتا ہے؟ اس کا 6 دن سے کھلا کھلا منہ دیکھ کر وہ غصے سے بولا، جو اس کے ساتھ سائے کی طرح تھا، مگر اسے سخت ناراض۔ کچھ پکے گا اپنے منہ سے برداشت سے باہر ہو رہا ہے۔ اس کا گربان پکڑ کر وہ دھاڑا جو اسے بولنے میں مجبور کر رہا تھا، آنکھوں میں ہر درجے کی برہمی تھی۔ کیا چاہتا ہے؟ اس بیوقوف لڑکی کو اپنی ساری زندگی کے اصول بدل دوں، جسے سوائے زبان چلانے کا کوئی کام نہیں آتا۔ وہ ناراض ہے تو صرف اس نئی نویلی بہن کی وجہ سے، اور یہ بات اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے نہیں کہا تھا، مگر اتنی انسانیت تو ہونی چاہیے نا، تو جسے مرنے کے قریب چھوڑ کے آئی ہو، کم سے کم اس کی فائدے کی پوچھ لو۔ زبان چلانے کی سزا کوئی اتنی بڑی سزا کیسے دے سکتا ہے؟ وہ بھی بھڑکا، کیا تو جانتا ہے کہ وہ کوئی پوائزن دوبارہ لے رہی تھی، اس کی جان کو کتنا خطرہ ہے؟ کیا تو نہیں جانتا؟ اس نے آخر کیسے میری بدقسمت انداز سے میں سے سبق سکھا کر آیا ہوں، اسود کی بانٹوں میں انداز کرنے کا تم جانا، آخر ہوتا ہے کیا؟ وہی لہجے میں اللہ کا تکبر۔ عثمان افسوس کرتا رہ گیا، ہمیں جانتے ہوں جس طرح تم مجھے ٹریٹ کر رہے ہو، اور ریئیکٹ بھی نہیں کیا، تو کیا مجھے دکھ نہیں ہونا چاہیے جس سے تو بچے مرگ پر چھوڑ کے آیا ہے؟ اتنا بھی احساس نہیں کہ ایک بار اس معصوم لڑکی کے بارے میں
پوچھ لیجیے، تو نے اس کی حق تلفی کر رہا ہے، اسے پتنگے ہی لگ گئے تھے، وہ اپنی زبان سے بڑا نقصان کروا چکی ہے، اپنا آئندہ بھی کروائے گی، اسے اچھی طرح سمجھا دینا۔ اسد خان بار بار رحم نہیں کرتا، اب بھی میں نے اس کے ساتھ نرمی کی، ورنہ جس طرح کی اس سے میرے زبان درازی کی ہے، اس کا زندہ بچنا میرے ایک معجزہ ہی ہے، یہ میری انسانیت ہی ہے جو میں اسے لے کر ہاسپٹل آیا، اسے طلاق دے کر چھوڑ دے۔ عثمان نے اس کی بات کاٹ کر ایک دم دھاڑا تھا، وہ لڑکی تیرے قابل نہیں ہے، اس میں اس کے سینے پر انگلی رکھی تو اس کے قابل ہے۔ اسد نے ایک مکہ اس کے مدر رسید کیا، وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوا، بہت ہمدردی پوچھ رہی ہے، مجھے ضد دلا رہا ہے، جانتا ہوں نا میں کون ہوں، میں نے ضد دلانے والی کوئی بات نہیں کی، تو مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ جب تجھے اتنی اذیت ہے تو وہ بھی اتنی اذیت ہے تو ختم کر دے بے نام سے تعلق کو۔ پاپا نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ چند دنوں میں تو اس کی بیٹی کا وہ حال کرے گا، وہ کبھی بھی تیرا ہاتھ میں اس کا ہاتھ نہ دے، یہ کیسا احسان کا بدلہ اتار رہا ہے۔ اسد تو خوف زدہ ہے اس سے، تیری آنکھوں میں اس کے لیے میں نے محبت دیکھی ہے، پھر بکواس بند کر اور آئندہ اس کی حمایت لی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں ضد میں بھی اسے ختم کر سکتا ہوں۔ وہ اسے برکیاں مار رہا تھا اور مسلسل اسے غصہ دلا رہا تھا، اس کے ساتھ میں ناانصافی برداشت نہیں کر سکتا، وہ اپنی بات پر اڑا ہوا تھا، اسے میرے ساتھ نہیں گزارنی ہے تو سہیل خان کے اصولوں کو ترک نہیں گزارنی ہے۔ بات سمجھا دے میں اسے بالکل وہی بات آزاد کرنے کی نیت تھا تو اپنے چھوٹے دماغ سے نکال دے، پر اب تک اسے مار مار کر وہ اس کا برا حشر کر چکا تھا۔ محبت والی بات اس نے اپنے ہوش سے خون صاف کرتے ہوئے ہنستے ہوئے پوچھا۔ وہ جاتے جاتے پلٹ رہا تھا، محبت اسد خان کے قدموں کی دھول ہے، وہ ماننے کو تیار نہیں تھا، وہ مسکراتا ہوا اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ یہ دھول تیرے 14 طبق روشن کرنے والی ہے سالے، وہ لڑکھڑاتا ہوا اٹھا تھا، کمینے انسان، بندے کو پورا ہلا دیتا ہے، میری معصوم بہن نے کتنے تھپڑ کھائے ہیں۔ ایک بار پھر اسے ہمدردی کا بخار چڑھا۔ اسفند ولا پہنچ کر اس کا سب سے پہلے سامنا اسی سے ہوا تھا جس کا وہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ لوگ تقریباً 11 بجے پہنچ گئے تھے، رمیز ایئرپورٹ لینے خود آیا تھا۔ مت کرنا اس کے گلے لگ کر وہ ایئرپورٹ پہ دھاڑے مار کر رویا، اس کے ڈرامے پر اس نے ایک گھوسا اس کے پیٹ میں مارا تو وہ کرخ کر رہ گیا۔ خدا کی قسم اگر تم میرے بہنوئی نہ ہوتے تو آج اس موقع کا حساب محسوس سمیت دیتا، اس نے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ نئے رشتے پر جہاں عثمان نے زور سے ہنسا وہاں اسد نے اپنا سر پھیر لیا۔ یہ عظیم بہن بھائی کی محبت ہے، اسے اب چڑ ہو رہی تھی، لیکن کسی زائم میں رہنا کہ تمہارا روگ لیے بیٹھی ہے میری بہن، بہادری پر تو 21 توپوں کی اسلامی ہے، کون اسد خان کا اسد خان مجال ہے جو ایک بار بھی زبان سے منحوس کا نام لیا ہو۔ ہاں میں تو اس سے عشق میں نہریں کھوتی ہیں نا، سارے راستے ان کی نوک جھوک چلتی رہی، جیسے ہی ان کی گاڑی اندر داخل ہوئی ویر کا دل بے ساختہ دھڑکا تھا، وہ نہیں جانتی کہ لینے گیا ہے، مگر گاڑی سے اترتی شخصیت کو دیکھ کر بالکل اپنے فریز ہو گئی۔ عثمان اسے گارڈن میں دیکھتے ہی اس کی جانب بڑھا، وہ اس مغرور شہزادے کو دیکھ رہی تھی جو بلیک جینس شرٹ میں بلیک اوورز لگائے کسی کا بھی دل دھڑکا سکتا تھا، وہ کچھ کسی کو دیکھ رہا تھا، عثمان کے گلے لگتی کبھی بہتر لگتی تھی، مگر چہرے پر بھی اداسی تھی، اس کے چہرے پر الگ سے نظر آ رہی تھی جیسے بات نہیں ہے۔ وہ بڑے تفکر سے چلتا ہوا اسے قریب آیا اور اپنے گگلز اتارے۔ انسان ایک دوسرے کو بھی اسلام دعا کر ہی لیتا ہے، کیسے میاں بیوی ہو یار تم لوگ، مجھے تو لگا تھا کہ میری بہنیں بڑے پیار سے شرماتے ہوئے اسلام کرے گی، وہ اسے بڑی خوش دلی سے مسکراتے ہوئے اسلام کا جواب دے گا، مگر مجھے لگتا ہے یہ خواب میرا خواب ہی رہے گا ہمیشہ۔ رمیز نے ان دونوں کو گھورتے ہوئے کہا۔ اسلام، اس نے اس مغرور انسان کو نخوت سے ادھورا سلام کیا جو بڑی شان سے کرسی پر برجمان ہو چکا تھا۔ وہ دونوں بھی دانت نکالے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ وعلیکم السلام، اللہ تمہاری زبان کو زنگ لگنے سے بچائے۔ دلی کیفیت سے آج خود بھی گھبرا گیا تھا، کیسے اس کا دل اسے دیکھ کر بھی سخت دھڑکا تھا، وہ اس لمحے سے تو ڈر رہا تھا، اسے دیکھ کر دل کو کتنا قرار ملا تھا جو اس سے ناراض سے ایک طرف کھڑی تھی، مگر وہ چاہتے ہوئے بھی اپنی پلکیں چمک نہیں پا رہا تھا، اسے لگ رہا تھا جیسے شاید اس نے صدیوں بعد اس کو دیکھا ہے۔ محبت تو وہ چیز ہے جو بڑے بڑے گھمنڈیوں کو بھی منہ پہ برقرار دیتی ہے، وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے بڑے بول محبت کس طرح اسے سوٹ سمیت واپس کریں گے۔ بھائی آپ کے دوست کے ہاتھوں میں شدید قسم کی خارش ہو رہی ہوگی، میری زبان کے زنگ لگنے سے میری زبان کھلے گی، اس نے اسے
دیکھتے بغیر جواب دیا، جبکہ وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے آج وائٹ کلر کی بہت خوبصورت فراک پہنی تھی، بالوں کی پونی ٹیل بنائے ہوئے پری لگ رہی تھی۔ چہرے پر میک اپ نام کی کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ اگر یہ لڑکی میک اپ کر لے تو وہ پہلے سے کافی دکھی ہوگی۔ آنکھوں کے دھڑکے بڑھ گئے تھے، لیکن آج اس چہرے سے اداسی تھی، ایک عجیب سی اداسی وہ بے چین کر رہی تھی۔ جب زبان چلاؤ گے تو ہاتھ رکھنے کا نام تو کہاں بڑا قصور مان سکتا تھا۔ میں نے اپنی نظر اس پہ ڈالی اور پھر عثمان کو دیکھا جو تیسرے کان میں نہ جانے کا کچھ کر رہا تھا۔ اب میں بھی دیکھنا چاہوں گی کہ میرا فن کی روانیت کی آخر حد کیا ہے۔ مجھے کبھی کمزور مت سمجھنا، تمہاری بنیادیں ہلا سکتی ہوں، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے جتا رہی تھی۔ اس کی بات پر وہ دونوں بھی بات کر کے ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ اسفندیار خان کھڑا ہوا اور اس کے قریب آیا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے عثمان کو وہیں روکا جو اس سے کھڑا ہونے پر فوراً آگے بڑھا تھا۔ اسفند کی روانیت تمہارا نازک جسم برداشت نہیں کر سکتی، سوچ سمجھ کر بولا کرو چھوٹی سی لڑکی۔ وہ اس پہ غصہ ہو گیا۔ میرا جسم ہر سختی برداشت کر سکتا ہے اسفندیار خان، مجھے ابھی اور اسی وقت حویلی چھوڑ کر آؤ اور مجھے تم سے طلاق چاہیے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکی جو بھی اتنی سکون سے بیٹھی تھی، اچانک اسے کیا ہوا؟ عثمان نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے اور وہ بھاگ گئی۔ میں بات کرتا ہوں اس سے، پلیز۔ اسے زبردستی پکڑا جو بکھر چکا تھا۔ اسے اندر لے کے جاؤ رمیز، فوراً۔ بھائی اسے چھوڑ دیں، مجھے آج بات کرنے دیں دو ٹوک۔ مجھے اس جیسے وحشی اور درندے کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی، مجھے صرف اس سے طلاق چاہیے۔ وہ لڑکی نے جانے کیا سوچ کے بیٹھی تھی۔ ابیر خاموش ہو جاؤ، میں نے کہا، ایک لفظ اور نہیں۔ عثمان نے مڑ کر اسے گھورا تھا جو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گھور رہی تھی۔ یار حد ہے تم لوگوں سے، یعنی کہ تم جب بھی ملو گے جبھی تم لوگوں نے جنگ بدر شروع کرنی ہے، یعنی کہ 2 منٹ کا بھی تم لوگوں کو سکون نہیں ہے۔ رمیز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے جانا چاہا، لیکن اس کے ہاتھ سے موبائل نیچے گرا۔ اسے جلدی سے موبائل اٹھایا تھا، مگر وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کن کے سامنے کھڑی ہے۔ بی کا رنگ فوراً خوف سے سفید پڑ گیا، جبکہ وہ تینوں حیرانگی سے اس کے ہاتھ میں موبائل دیکھ رہے تھے اور اس پر ستم یہ کہ موبائل بج اٹھا۔ اسے جلدی سے کال کاٹنی چاہیے، مگر اسفندیار چیل کی طرح اس کے پر جھپٹا اور اسے موبائل چھین کر پاؤڈر سی کر کے اسپیکر پر ڈال رہی تھی۔ ابھی صرف آج کا ٹائم ہے تمہارے پاس، رات کو حاشر تمہیں باہر ہی ملے گا۔ کوئی کسی کی غلطی چلاتی ہے، تم جانتی ہو کہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سالے صاحب، مجھے آپ کا انویٹیشن کچھ خاص پسند نہیں آیا، اگر آپ نے دعوت ہی دینی تھی تو مجھے بتا دیتے۔ چلیں خیر کوئی بات نہیں، میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر آؤں گا اور ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں گا کہ مجھے مٹن کڑھائی بہت پسند ہے۔ مجھے خوشی ہوگی اگر آپ مجھے پسند کا خیال رکھیں گے۔ اس کی آواز پر ایک دم خاموشی چھا گئی تھی۔ ابھی چہرہ لیے موبائل کو گھوم رہی تھی، جبکہ وہ دونوں بھی گھور کر اپنی نئی بہن کو دیکھ رہے تھے تو کبھی موبائل کو۔ دیکھو اسفندیار خان، لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو، اسی میں تمہاری بہتری ہے سب کی، ورنہ انجام بہت بھیانک ہوگا۔ ٹھیک ہے، ابھی جانتے نہیں ہو نا؟ حیدر شاہ کی سرد آواز میں کھلی دھمکی تھی۔ افسوس تو مجھے اس بات پر ہو رہا ہے کہ تم اسفندیار خان کو نہیں جانتے صحیح سے، اور ڈارلنگ تمہیں ایک بات بتا دوں، میں جس اس نے کہہ کر کال کاٹ دی، موبائل دور پھینکا، اپنے نازک سے چھوٹی سی بیوی کو نزدیک آنے لگا، 2 قدم پیچھے ہوئی۔ میرے خیال میں ابھی ہم لوگ تھک چکے ہیں، چلو رات میں بات کرتے ہیں ڈنر پر اس بارے میں، کیا خیال ہے؟ عثمان نے خواہ دان نکالتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا۔ جی تو میری زوجہ محترمہ، آپ بدلا فکر بنی موبائل آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ وہ اس کے ساتھ چھپ کر اسے کھولتے ہوئے بولا۔ نہیں بالکل نہیں، میں بتانا پسند نہیں کرتی، تم اصل میں میرے معاملات سے دور ہی رہو، سمجھ آئی؟ اس نے انگلی اٹھا کے بات۔ اسفندیار خان شبنی نگاہوں سے اس کے بکھلائے ہوئے چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ اسے فون کر کر اندر بھاگ۔ کیسے پہنچا اس تک یہ موبائل؟ رمیز کے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے میں نہیں جانتا، شاید ہاسپٹل میں سب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہے۔ میں نے تجھے سائے کی جگہ اس کا خیال رکھنے کا کہا تھا، تمہارے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی اور وہ غائب ہو جاتی۔ بالکل انسان اس کے خوبصورت چہرے اب صرف غصہ تھا، اور تو دیکھو مرنے کے لیے مری جا رہی ہے، میں ہاتھ لگا دوں گا تو مجھ سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا۔ مجھے لگتا ہے
کسی طرح وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے روم میں آیا تھا، مگر اندر داخل ہوتے ہی سے حیرت کا جھٹکا لگا۔ ایک لمحے کو تو سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا ہے۔ زندگی میں پہلی بار اتنا شدید جھٹکا۔ یار مجھے لگتا ہے یہ میسنی سارا کا کام تو نہیں ہے موبائل دینے کا۔ رمیز دوڑتا ہوا اندر آیا، نیا آئیڈیا لے کر ان کے پاس آیا تھا، مگر ان دونوں کو بت بنا دیکھ سامنے دیکھا تو موبائل اس کے ہاتھ چھوٹ کر گرا۔ مجھے لگتا ہے اب تو مجھے اپنی ننھی بہن پر انا اللہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا چاہیے۔ وہ صدمے میں بڑبڑا رہا تھا۔ اس کے آئیڈیل روم کا نقشہ بہت بری طرح بگڑ چکا تھا۔ اس کے اتنے بڑے روم میں جس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ کسی غریب کے 2 گھر بن جائیں گے، اب وہاں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ اس کے کبٹ کے ٹوٹل کپڑے بیڈ پر، صوفے پر اور کچھ زمین کو سلامی دے رہے تھے۔ رینک سے تمام بکس نکال لی گئی تھی، ان کے قدموں میں اڑتے پھر رہے تھے۔ اسما یار خان کی انداز فوٹو جس میں وہ اپنے ازالی غرور سے کھڑا تھا، اس کے دونوں ہاتھوں میں گنز تھی۔ وہ تصویر اس کے بیڈ کے بالکل سامنے لگی تھی۔ اس تصویر کی ایک دنیا دیوانی تھی، وہ بیڈ پر رکھی ہوئی تھی اور مار مار کے نقشہ بگاڑ چکا تھا۔ عثمان نے صدمے سے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کے پاؤں کے نیچے کیچپ کی کھلی بوتل ایک دم پچکاری کی طرح نکل کر اسفند کے پاؤں سے لپٹ گئی، مگر نہیں، ابھی تو کہانی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس کانچ کی خوبصورت ٹیبل پر کچن کا سارا کچرا بڑی خوبصورتی سے کھلایا گیا تھا۔ بڑے بڑے حروفوں میں سامنے شیشے پر اسماعیلی میوزک کے ساتھ تنور لکھا ہوا، اسما یار خان تم پھاڑ میں جاؤ۔ رمیز نے منہ کھولا مگر آواز نہیں نکلی۔ کمینے وہیں کھڑا رہے گا، اندر آ کر روم سمیٹ۔ عثمان نے اسے لعنت دیتے ہوئے کہا، ہاں پڑوس کے بچے بھی نا، میں نے منع کیا تھا کہ اس روم میں نہیں جانا، مگر دیکھو اس نے انتہائی ٹھنڈا سا مذاق کیا۔ وہ آگے بڑھا ہی تھا کہ کسی سے پھسلتا ہوا سیدھا جا کر دیوار سے لگا۔ اسے بری طرح مسئلہ، مگر وہ دونوں ہاتھ سینے میں باندھے کمرے کا بہت جائزہ لے رہا تھا۔ جاگ کے نیلوفر کو بلاؤ، وہی کر سکتی ہے۔ اب عثمان نے جلدی سے سمیٹا کیا، واپس رکھو، جو چیز جیسے پڑھی ہے اس کے پاس پڑھے رہنے دو۔ وہ جاہلانہ انداز میں ہمارا میز کی جانب بڑھا، سائے کی طرح کے ساتھ ساتھ اس نے ایک لات مار کر دروازے سے باہر پھینکا۔ 30 سیکنڈ سے پہلے لڑکی وہ یہاں ہونی چاہیے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ دھاڑا تھا، اس لیے لڑکی اس کا ٹیمپر مٹ کر گئی تھی۔ وہ گھبرا کر دوڑتا ہوا سیڑھیوں پر بھاگا۔ آج اسے کون بچائے گا مجھ سے؟ عثمان کو دیکھتا ہوا واش روم کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی اس نے واش روم کا دروازہ کھولا، پانی کا سیلاب اس کے اوپر بہتا ہوا گزر رہا تھا، جو اسے بری طرح شرابور کر کے جسے اس کے عالیشان کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ عثمان بیچارے کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اب وہ کیا کرے۔ لڑکی ہر بار اس کو غضب کو آواز دیتی تھی، سب کی ہمدردیاں بٹورتی تھی۔ وہ اپنا سر پکڑ کے فرش پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں بڑی پیاری سی مسکراہٹ کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس نے صدمے کا اظہار کیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ انتہائی حیرت سے اپنی نیلی آنکھیں گھماتے ہوئے اسما یار خان کو دیکھ رہی تھی، جو پورا شرابور کھڑا تھا، دونوں ہاتھ پشت پر باندھے اپنی مصروف بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے تمہیں پولیس میں کمپلینٹ کرنی چاہیے، شاید تمہارے روم میں چوری ہوئی تھی۔ اور ہمدردانہ مشورہ، جبکہ وہ اپنی مظلوم سی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ جو اسما خان کی آنکھیں ہیں، جو پولیس بھی بہت آگے کی چیز ہے، جو تم دونوں شاباش نیچے جاؤ، ناشتے کا انتظام کرو۔ اس کی آواز نہیں تھی، وہ خطرے کی علامت تھی۔ میں نے بھی صبح تک ناشتہ نہیں کیا، بہت بھوک لگ رہی ہے، چلیں بھائی ناشتہ کرتے ہیں۔ ویسے اسما یار خان صاحب بہت افسوس ہوا، اپنے کمرے کی حالت دیکھ کر مگر کیا کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ مڑتی جا رہی تھی، منت بنے اپنی بہنوں کو دیکھتے۔ میں نے کہا تھا نہ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، وہ دونوں ٹھیک کی طرح باہر۔ اب تم بتاؤ میں تمہیں کیسے بچاؤں؟ عثمان نے اسے بولتے ہوئے باہر نکلا۔ اس کے جانے کے بعد اس کا نازک سا دل تھوڑا سا دھڑکا تھا، مگر کیونکہ شیر کی طرح وہ گھور رہا تھا۔ مجھے اس طرح دیکھنے کا کیا مقصد ہے آخر؟ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ یہ سب کچھ میں نے کیا تو تم بالکل غلط سوچ رہے ہو۔ اتنے بچکانہ فضول کام میں بالکل نہیں کرتی۔ آج ایک اور انکشاف ہوا تھا، وہ جھوٹ بھی بہت صفائی سے بولتی ہے۔ اسما یار خان نے اس کی جانب قدم بڑھائے، اس نے اپنے گلے کو تر کیا۔ وہ جیسے جیسے اس کے قریب آ رہا تھا، اس کے چہرے کا رنگ اڑ رہا تھا۔ یکدم اس نے چھپ کر اپنے ساکس کے اندر سے چاقو نکالا۔ ہائی، یہ کون سی جگہ تھی خنجر رکھنے کی؟ وہ گھبرا کر دروازے کی طرف بھاگی اور پاسورڈ ڈالا، مگر وہ کھل نہیں رہا تھا۔ شاہی دروازہ بکھلاہٹ اور گھبراہٹ میں وہ غلط پاسورڈ ڈال کی جان حلق میں اٹک گئی تھی۔ چاقو کی نوک اسے اپنی اشارہ کے قریب محسوس ہوئی۔ ہمت کیسے ہوئی تم نے میری چیزوں کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ اسے کان کے پاس گھمایا۔ میری ایک
اصل میں میری ایک چیز گم ہوئی، میں اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ اس نے عجیب سا بہانہ بنایا، ایسا کون سا کوہ نور تھا تمہارے پاس جو یہاں گم ہو گیا تھا؟ اس کے جھوٹ پر اس نے چاقو کی نوک تھوڑی اور اندر کی۔ وہ چلائی، پاگل آدمی، یہ میری شارک ہے، کہیں اور چاقو رکھ لو۔ اس نے خوفزدہ ہو کر کہا۔ اس نے ایک دم سے پیٹ سے پکڑ کر سیدھا کیا، وہ اس کے سینے سے جا لگی، نیلی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ۔ 15 منٹ ہے تمہارے پاس، مجھے یہ ویسا کا ویسا چاہیے۔ مدہوش کر دینے والی آنکھوں سے نظر چرا لیا اور اس چھٹکے تیز چھوڑ کر اپنا رخ پلٹا۔ اس میں جلدی جلدی دوبارہ پاسورڈ ڈالا، مگر اب کی بار غلط تھا۔ کیا مصیبت ہے! آخر وہ جھنجھلائی۔ ایک ساتھ ہی اس کے دونوں ہاتھوں سے الٹے سیدھے نمبر ملائے، سائرن پورے اسپتال میں بچ گیا۔ کلائی پکڑ کر کھینچی، اس کے اوپر چپڑا مارتی ایک دم رک گیا۔ فضول حرکت کرنا بند کرو، سمجھ آئی یہ میری بات؟ اس کمرے کو صاف کرو، میں انجام کے لیے تیار ہوں۔ اس کا منہ تو پوچھتے ہوئے وہ اسے معلوم کر رہا تھا۔ سائرن بجنے پر وہ اندر بھاگی آئی۔ کیا ہوا؟ ایمبولینس کو کال کرتی ہے، نیچے کمی ہے، رمیز کا سامنے اپنے لیے بلا لیں۔ اس نے اپنا بینڈی جوتا اتار کر اسے مارا، وہ سر نیچے کر دیا اور بچ گیا۔ اچھا یار، چھوڑو، آ کر ناشتہ کر لو، ریڈی ہے، نیلوفر صاف کر دے گی، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ اس لڑکی نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا، جب وہ مسکین کی صورت میں سر جھکائے کھڑی تھی۔ 5 منٹ ہو گئے ہیں اور یہ فائلز۔ رمیز دل تھام کر بھاگا۔ اس نے پانی میں تیرتے ہوئے پیپرز اٹھائے، چاہے اس نے غصے سے اپنے لب بھیجے، وہ یقیناً عام فائلز نہیں تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، پلیز کول ڈاؤن پلیز۔ عثمان نے زبردستی گلے لگا کر منت کی۔ ابھی ہو جائے گا سب سیٹ، پلیز، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پلیز۔ وہ سرگوشی کر رہا تھا، اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس آفت کی پڑیا کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے گنگنا رہی تھی اور اس کے کپڑے سمیٹ رہی تھی، جبکہ رمیز بیچارہ صوفے پر اور بیڈ کے نیچے سے پانی میں تیرتا فائل سمیٹ رہا تھا، ہر پیپر پر ہائے ہائے کر رہا تھا۔ اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟ اسے تو جو بھی کیا، لیکن تم نے کیا کیا؟ بیوقوف وہ لڑکی ہے، وہ خود بھی اب کمرہ سمیٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ بے فکر ہو جائیں بھائی، میں اس شخص کا وہ حال کروں گی، ساری زندگی نہیں بھولے گا۔ اس نے آخر مجھے سمجھ کر رکھا ہے، میں نے اس کا جینا حرام کر دیا تو میرا نام بھی ابھی شیر علی نہیں۔ تمہارے لیے یہاں ایک پرماننٹ ڈاکٹر کا انتظام کر لینا چاہیے، قسم سے۔ یا یہ فائل تو چھوڑ دیتی، تم جانتی ہو سارے فائلز کتنی امپورٹنٹ تھی۔ رمیز سب سے زیادہ صدمہ اسے ان فائلز کا ہی تھا۔ وہ تینوں مل کر روم سیٹ کر رہے تھے، دونوں کی اب تک محنت کی وجہ سے 2 گھنٹے لگ گئے انہیں روم صاف کرنے میں۔ نہیں دیکھ سکتے انہوں نے اسے ریسٹ کرنے کے لیے سوفے پر ڈال دیا۔ وہ بڑے مزے سے پلیٹ لکھا کھا کر وہ دونوں بھی بھیج ہو گئے۔ ابھی سوچ رہی مرضی کے سبب وہ بہت زیادہ ہی سو رہی تھی۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، آخر کس وقت دونوں کی یہ حالت ہو گئی؟ ہم لوگ کالی کو اس طرح سے آئے تھے جبکہ وہ ہنس رہا تھا۔ یار میں حیران ہوتا ہوں، اس لڑکی کی قیمت نہیں پر اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی اس نے کمرے کا کیا حال کر دیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ خوف کے مارے اس کے سامنے ہی نہیں آئی یہ بات، اور لڑکی کی یاد میں دم ہے، موبائل کیسے آ سکتا ہے اس کے پاس؟ وہ ابھی تک یہی سوچ رہا تھا۔ اس نے تو اس بات کا زیادہ خیال رکھا تھا۔ تجھے ایک بات بتاؤں، عثمان نے اچانک اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بولو۔ دونوں بیڈ پر ٹھہر گئے۔ انہوں نے ایک ایک چیز بالکل ویسے ہی سیٹ کر دی تھی جیسے پہلے سے تھی۔ کمینے کو محبت ہو گئی ہے اس سے، میں نے اس کی آنکھوں میں اس کے لیے بے پناہ تڑپ دیکھی ہے۔ اس سے پل کے لیے بھی سکون نہیں تھا جب تک اس نے اس کے ہوش میں آنے کی خبر نہیں سن لی تھی۔ کیا سچ میں؟ رمیز نے اپنی آنکھیں گھمائی۔ یہ بھی کس سے محبت کر سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال یہ کسی ایک عورت پر ٹکے رہنے والی چیز ہے۔ وہ دونوں بہت ایسے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ دیکھ لینا اور لکھوا لینا، میری باری لڑکی سے قابو میں کر کے رہے گی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر تو اللہ ہی حافظ ہے ان دونوں کا، ان کے بچے، اللہ ہی خیر کرے۔ ان دونوں نے سوتے ہوئے کسی معصوم بچے کی طرح لگ رہی تھی۔ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی آخر تم اس وحشی انسان کے ساتھ کیسے رہ رہی ہو؟ اس سے ڈیورس نہیں لی تھی، ایک ایسے وہ ایک دن تمہیں ختم کر دے گا۔ بیوقوف لڑکی، وہ یلماز خان زادہ تھا جو اسے بے پناہ محبت کرتا تھا، وہ تو اس سے پہلے نظر میں محبت کرتا تھا، وہ مرتا تھا اس پر۔ اس کے لیے اس کا جنون پورے کالج میں مشہور تھا، وہ اس کی قاتل مرنے مارنے پر تل جاتا تھا۔ وہ بھی اسے چاہنے لگی تھی، مگر مہران شیر کو لڑکا پسند نہیں تھا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ بس وقتی اٹیچمنٹ کر رہا ہے۔ لڑکے کی آنکھوں میں انہوں نے عجیب طرح کا جنون دیکھا تھا۔ جب یہ ایکسیڈنٹ ہوا تو وہ الگ سے باہر تھا۔ اچانک نکاح نے اس کے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج کر دی تھی۔ اسے پتہ چلا تو وہ آپس سے باہر ہو گیا۔ تو بالکل بے فکر ہو جانے جان، میں کسی عزت کا نشان بنا دیا۔
سے پیشانی چومی تو اپنی جگہ سمٹ گئی۔ ظالم کی قرب یاد کس طرح اس نے اس کے نازک سے وجود پر اپنی وحشت اتاری تھی۔ اس کے لمس میں کتنی شدت اور تڑپ تھی۔ بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں فلک، میں تمہاری الماس آ گیا ہے، تم ساتھ کھڑا ہو۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ اپنی آنکھیں یہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں فلک، تم جانتی ہو سبطین راٹھور کتنا ظالم ہے۔ اس کے کانوں میں اس کے آخری الفاظ گونجے تھے، کیا ہوا میری جان، اتنے دنوں بعد مل رہے ہیں، پلیز آج مجھے مت روکو۔ پیچھے سے آ کر اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اس کی گردن میں اپنا منہ چھپا گیا تھا، مگر وہ سچ میں نہیں جانتی تھی جن دو آنکھوں کا ذکر کر رہا ہے وہ حقیقت میں اسے ان دو آنکھوں سے ہی دیکھ رہا تھا۔ الماس پلیز اسٹاپ اٹ، میں ابھی کسی بھی چیز کی اجازت نہیں دے سکتی، اس کے ناکامے ہوں، پلیز سمجھو اس بات کو۔ اس نے اپنا آپ چھڑوانا چاہا۔ وہ غیر محرم شخص اس کے بیڈ روم میں اس کی باہوں میں کھڑا تھا، وہ اپنے انہی بےہودہ لباس میں کھڑی تھی۔ اس کے بعد اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ وہ اسے ظالم دیکھ کر آیا تھا، وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ اس کا کیسے استعمال کرتی ہے، اور آج جو کچھ اس نے دیکھا اس کی برداشت سے باہر تھا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان دونوں کو آگ لگا دے۔ ساتھی تم کیوں فکر کرتے ہو، ہینڈل کر لوں گی سب میری جان۔ ہاتھوں پر لوشن لگائے ہوئے اس نے کندھے سے موبائل پکڑا ہوا تھا۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا دن جوائن کیے، یہ روز اس کے آفس بھی آتا تھا اور وہ اسے بہت گائیڈ کر رہا تھا۔ ساتھی آفس چلا گیا تھا، اس نے کافی حد تک عملی طور پر سیٹ کر لیا تھا۔ اس کی فکر پر ہنستے ہیں ساتھ، اس کی نظر سامنے شیشے پر پڑی تو وہ ساکت ہی رہی، موبائل اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر گیا۔ وہ بڑی بڑی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، جو بہت غور سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ دروازے سے ٹیک لگائے وہی دوسرا سے نہ جانے کب سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے پلٹنے کی بھی ہمت نہیں ہوئی، اس کو دیکھنے پر مسکراتا ہوا چلتا ہوا اس کے قریب آیا، اور جھٹکے سے وہ پلٹی۔ کیا وہ خواب نہیں تھا، حقیقت میں اس کے بہت قریب آ چکا تھا۔ میں بھی اس کے ماتھے پر پسینہ نمودار ہوا۔ وہ خوفناک رات وہ ایک پل کے لیے بھی نہ بھولی تھی، کیسے وہ اس پر جانوروں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ میں نے سوچا بہت دن ہو گئے، میری بیوی بھی اقرار ہو رہی ہوگی، ہماری ہمت کیسے ہوئی اندر آنے کی، ذلیل انسان میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، میں تمہیں مار دوں گی، تم کیسے میرے کمرے میں داخل ہو سکتے ہو، دفع ہو جاؤ۔ وہ یکدم آپے سے باہر ہو گئی۔ میں نے کہا دفع ہو جاؤ، مار دوں گی تمہیں، جنگلی انسان۔ گاڈ اس کے سینے میں بری طرح موقع بتاتے ہوئے باہر کی طرف چیخی۔ مجھے خوشی ہوئی دیکھ کر کہ تم میرے لیے اتنی ہی بے قرار تھی، اس نے اس کے نازک سے کومل ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ تم سے صرف اب کورٹ میں ملاقات ہوگی سبطین راٹھور، میں نے اخلاق کا دعویٰ کر دیا ہے، تمہیں بہت جلد نوٹس مل جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں چنگاریاں نکل رہی تھیں، نفرت سے بھری ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ نامحرموں کے لیے یہ لہجہ اور اس خوبصورت جسم میں کتنی مٹھاس ہوتی ہے، اور اپنے شوہر کے لیے کتنی کرواہٹ۔ اس نے اس کی کلائی پکڑ کر بری طرح مروڑ دی اور اس کی چیخ نکل گئی، میں تمہیں اپنا شوہر نہیں مانتی، تم شوہر نہیں ہو، تم ایک درندے ہو۔ آج بالکل بھی قابو میں نہیں آ رہی تھی، اس شخص سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ تم چاہے کچھ بھی کہہ لو، میں تمہیں الگ ہو کر دکھاؤں گی، میں تمہارا کیا حال کروں گی۔ تکلیف سے اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ یلماز خانزادہ کیا لگتا ہے تمہارا، کیسے وہ تمہارے بیڈ روم تک پہنچ گیا، مجھ سے زیادہ خوبصورت تو نہیں ہے۔ اس کی کان کی لو کو دانت پر گاڑتا ہوا اسے کپانے پر مجبور کر گیا۔ وہ سانس روکے اس کو دیکھ رہی تھی، میری حسین بیوی اس کی سانسوں سے بھی زیادہ قریب کھڑا تھا۔ وہ وابست ہے میری، اور میں اسے کسی بھی صورت چھوڑوں گی نہیں۔ کتنی ڈٹائی سے انہیں محبت کا اظہار کر رہی تھی، وہ بھی اپنے شوہر کے سامنے اپنی زبان کی وجہ سے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال رہی تھی۔ سبطین راٹھور نے اسے اٹھا کر پٹخا تھا۔ میری بیوی کی یاد ہے، تو تنزیہ مسکرائی۔ میں نے منع کیا تو اس طرح کی بےہودہ ڈریسنگ کرنے سے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کسی نامحرم کے سامنے اتنا گھٹیا لباس پہننے کی۔ مجھے بالوں سے پکڑ کر دھاڑا تھا، کیا تم میں اتنی بھی شرم نہیں ہے، تمہارا ضمیر اتنا مر گیا ہے کہ تم کسی کے بھی سامنے یوں منہ اٹھا کر چلی جاتی ہو۔ کوئی غیر مرد تمہارے بیڈ روم میں کیسے آ سکتا ہے، آخر اس میں اس کا حسین منہ تو بوچھ لیا تھا۔ فلک کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بلاؤں گی میں اسے اپنے بیڈ روم میں، اپنے بیڈ تک بھی بلاؤں گی، تم ہوتے کون ہو۔ وہ ہر حد پار کر گئی غصے میں، اس کے بعد اس کے منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہ ہوا۔ سبطین نے اس کے منہ کو بہت زور سے چپڑ لیا۔ تم بالکل نہیں بلاؤ گے، میں جانتا ہوں تم بالکل بلاؤ گے۔ جب تم نے اسے بیڈ روم میں بلایا تھا تو اس کے گلے لگ سکتی ہو تو وہ تمہیں چھو بھی سکتا ہے، تو تم اس بیڈ پر بھی بلا سکتی ہو، مگر اس سے پہلے سبطین راٹھور تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اس نے کہتے ہوئے اپنی بیلٹ کھینچ کر نکالی تھی، اس سے پہلے وہ اس پر
झपटता, इसने हाथ बढ़ाकर बाल उठाकर उसे दे मारा। मगर वो भी एक पुलिस ऑफिसर था, ये खेल तमाशा तो उसकी जिंदगी का हिस्सा थे। आज तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी तो तू भी काम चाहेगी। तुम्हारी यलमाज खानजादा तो क्या किसी भी मर्द का नाम लेते हुए 100 बार सोचो। इसकी कमर पर बेल्ट पर निशान छोड़ गई थी, इसकी दर्दनाक चीखें पर वो इसके मुंह में कपड़ा ठूंस चुका था। इसने अपना सारा गुस्सा एक नाजुक रेशम जैसे जिस्म पर उतारा था। थोड़ी देर में वो जख्मों को ताब ना लाते हुए बेहोश हो चुकी थी। इसकी बेल्ट को फेंका तो पानी का जग अपने मुंह से लगाया था। इसका ऐसा करने का हरगिज़ इरादा नहीं था, मगर वो हर बार कुछ ऐसा कर जाती थी। वो इसके बराबर बैठ गया, पलट कर इसकी जगह देखा जो होश से बेगानी थी। वो जो समझ रहा था कि इसने मोबाइल लेकर इससे किस्सा खत्म कर दिया है, वो इसकी सबसे बड़ी भूल थी। वो इसका नंबर पहले ही सेव कर चुकी थी। रात को 1 बजे इसने खामोशी से लैंडलाइन से कॉल मिलाई है, आज भी 2 बजे तक बाहर हाशिर होगा ना वहाँ। वो बहुत आहिस्ता बोल रही थी, कहते जाकर तेरे को मुस्कुराहट आ गई। बिल्कुल कोई रानी तुम्हें नहीं मिलेगा, बस ताकि न करना। इसने कॉल रख दी। खामोशी से अपने कमरे में आ गए। दोनों लोग शायद कहीं बाहर गए हुए थे। उसने ना निकली बिस्तर बनाकर बेचैनी से बैठी आने वाले वक्त का इंतजार कर रही थी। जो जो वक्त गुजर रहा था, इसके दिल की धड़कन बढ़ रही थी। ये भी अच्छा ही है ना, नहीं तो 1:15 बजे वो बड़बड़ाती हुई नीचे बढ़ी। अंधेरे का राज था। नीलोफर तो 9 बजे ही अपने क्वार्टर में चली गई थी। वो दबे कदमों से पिछले गेट तक पहुंची जहाँ एक गार्ड सो रहा था और एक बिल्कुल अलर्ट खड़ा था। इसके पाँव में लड़खड़ाहट थी। वो जानती थी वो मौत की तरफ जा रही है, मगर जाना जरूरी था। खामोशी से पीछे आकर इसके मुंह पर रख दिया। वो बिना कोई आहट किए बेहोश हो गया। फिर फिरती से गेट के जरिए ऊपर चढ़ी और एक नजर मोड़कर आलिशान महल को देखकर इसकी आंखों से आंखें टपकी। मेरे नसीब में तुम नहीं हो, उसमें खान बेदर्दी से आंसू साफ करती हुई मुझे छलांग लगा गई। कमर शदीद किस्म का दर्द उठा था, वो अपने दांतों में दबा गई। जल्दी से आगे बढ़ी, थोड़ी ही दूर लखनऊ की ओट में वो नजर आ गया। लड़खड़ाते कदमों से उसकी जानिब बढ़ी। इसकी आंखें बरस रही थी। वो इस जहन्नुम में नहीं जाना चाहती थी। राशि ने इसकी कलाई पकड़ी और खींचता हुआ आगे बढ़ा था, जबकि इसकी ब्लैक पेजारो के साथ 3 गाड़ियाँ और खड़ी थी। उसने इसे जल्दी से बैठाया। बहुत अच्छा फैसला किया। इसके अंग से खुशी झलक रही थी। वो बहुत फास्ट ड्राइविंग कर रहा था, जबकि वो अपनी आंखें बंद किए खुद को लम्हे की मौत के लिए तैयार कर रही थी। वो जल्दी से इसके इलाके से निकलना चाहता था, मगर वो वसंत की सोच तक पहुंचने के काबिल अभी कहाँ हुआ था। अभी थोड़ी ही दूर निकले थे कि आगे से रास्ता बंद था। सड़क पर लाइन से 3 गाड़ियाँ खड़ी थी। वो समझ गया इसने घबराकर गाड़ी रिवर्स की मगर धीरे हो चुकी थी। वो नहीं जान पाया था कि 2 गाड़ियाँ इनका पीछा कर रही हैं। वो दोनों तरफ से घिरे